अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें आसानी और रुखसत दी है, लेकिन ये आसानी और रुखसत मुस्तकिल नहीं होती, उतनी देर तक होती है जब तक इंसान को किसी दिक्कत का, मुश्किल का सामना रहता है। ये जो रुखसतों की तकसीम थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो यानी हंगामी हालात में यानी वक्ती जो इंसान को उज़र पेश आते हैं या कोई आर्ज़ा और हादसा पेश आ जाता है, उसकी बिना पर जो रुख़सतें दी हैं, जो आसानियाँ दी हैं, उनकी कितनी किस्में हैं, इनका भी बयान हम कर चुके हैं कि उनमें से एक रुखसत और तख़फ़ीफ़ का नाम इस्कात है, दूसरी का नाम इब्दाल है, तीसरी का नाम तनकीस है, और चौथी को तक़दीम कहते हैं, और पांचवी ये ताख़ीर है, यानी किसी काम के अंदर उसको मौखर करने की इजाज़त होती है। ऐसे ही रुख़सत इज़रार है, और सातवीं किस्म रुख़सत तग़यीर है, जिसमें किसी बात का मुश्किल के वक्त तरीक़ेकार बदल जाता है, उसका निज़ाम तब्दील हो जाता है। और आठवीं किस्म रुख़सत तख़यीर है, जिसमें शरीयत ने किसी हुक्म की तामील में दो तीन चीज़ें बयान की होती हैं, उनमें से किसी एक को इख्तियार करके अपना वो वाजिब अदा कर सकता है। जैसा कि कफ़ारात में होता है, एक काम ना कर सके दूसरा, दूसरा ना कर सके तो तीसरा कर सकता है। ये रुख़सत तख़यीर के नाम से मारूफ़ है। इसके बाद आज हम ये ज़िक्र करेंगे कि ये जो मुशक्क़त और तंगी इंसान को किसी उज़्र की वजह से या किसी आर्ज़ा और हादसा के पेश आने की वजह से लाहिक होती है, या किसी मुकल्लफ़ बंदे को उसका सामना करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में यानी जिसमें उसको ये रहत और तंगी मिलती है, उसके असबाब क्या है, कौन कौन से ऐसे असबाब हैं जिनमें इंसान को रुख़सत मिल जाती है, आसानी मिलती है, और उसे शरई हुक्म पर अमल करने में तख़फ़ीफ़ मिल जाती है। कौन से असबाब हैं? पीछे जो हमने जिक्र किया था वो रुख़सत की तकसीम थी कि किन किन सूरतों में शरीयत ने रियायत की है, क्योंकि उसमें जैसे कि आपने ये अक़साम सुन ली है ना, किसी में कोई हुक्म साक़ित हो गया, किसी में कुछ कम हो गया, किसी में उसको पहले करने की इजाज़त, किसी में बाद में करने की इजाज़त, किसी में इख्तियार दे दिया गया, और किसी के अंदर यानी एक नाजायज़ चीज़ को मुश्किल वक़्त में मुबाह करार दे के आसानी दे दी गई। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी बात की अदायगी का के निज़ाम तब्दील करके, जिस तरह के सलात खौफ पढ़ी जाती है ख़ासकर जंग के दौरान, निज़ाम तब्दील करके नमाज पढ़ने की इजाज़त है। तो ये रुख़सत की मुख्तलिफ़ सूरतें और कैफ़ियत थी। आज हम ऐसे असबाब का ज़िक्र करेंगे जिन असबाब की यानी बिना पर या जिन असबाब की असास पर ये रुख़सतें कोई भी मुकल्लफ़ आदमी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रुख़सतें दी हैं किसी आर्ज़ा की वजह से या किसी हादसा और मुश्किल की वजह से या किसी उज़्र की बिना पर, तो ज़ाहिर है कि इनका कोई ना कोई ज़ाब्ता और उसूल होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि एक शख्स अपने पास से कोई सबब बना ले कि इसकी वजह से मुझे रुख़सत मिलनी चाहिए, मुझे रियायत मिलनी चाहिए। इसलिए कुछ अहले इल्म ने किताब व सुन्नत की नसूस से कुछ ऐसे असबाब तलाश करके बयान किए हैं जिन असबाब की वजह से ये आसानियाँ मिलती हैं। इनको कहते हैं कि मुशक्क़त के असबाब हैं, या ऐसे ये रास्ते हैं, ऐसे तरीक़े हैं कि जिनकी वजह से इंसान
किसी इबादत की अदायगी में मुश्किल महसूस करता है। ये जो असबाब और तुरक या कुछ ऐसे ज़राए जो इंसान के लिए मशक्क़त का सबब बनते हैं, तो उसके नतीजे में उसे आसानी मिल जाती है, क्योंकि कायदा असल यही है, मुशक्क़त तजलिबु तासीरा, मशक्क़त आसानी खींच लाती है। मतलब ये है कि जब मुकल्लफ किसी शरई हुक्म पर अमल करता है तो उसे काफ़ी इसके लिए मुशक्क़त उठानी पड़ती है। भूल के अंदर कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा ऐसी होती हैं कि वो रह जाएं तो उनकी क़ज़ा नहीं होती। किसी वक्त ऐसा होता है कि उनकी क़ज़ा नहीं है निस्यान की वजह से। मसलन हाँ, कौन सी निस्यान की मशक्क़त ये है कि भूलने वाले को अगर आप पाबंद कर दें या उसको सज़ा दें कि तूने ये काम क्यों छोड़ दिया है, तो ये मशक्क़त का सबब है। इस तरह मशक्क़त बनेगी ना। उसने तो भूल के यानी काम एक फ़र्ज छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसको सज़ा दी जाए। मसलन एक आदमी जानबूझ कर नमाज छोड़ देता है, कोई आदमी पकड़ के उसको सज़ा देता है, तो ये सज़ा तो बनती है। लेकिन एक आदमी वैसे ही भूल गया, बाद में वो कहे कि मुझे याद ही नहीं रहा, दूसरा कहे नहीं तुझे ज़रूर सज़ा देंगे, इसे बड़ी तकलीफ़ होगी। तो बहरहाल ये है निस्यान की सूरत है, इसमें एक तो गुनाह साक़त हो जाता है, दूसरा ये भी है कि बाज़ दफ़ा इंसान को यानी किसी फ़र्ज़ पर भी मुआख़ज़ा नहीं होता, फ़र्ज़ के अंदर कोताही पर। वो इस तरह मसलन कि अगर रोज़े की हालत में कोई भूल के खा पी ले तो फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसको बंद कर दिया जाए कि तूने अगर भूल कर भी खा लिया तो फिर भी तुझे रोज़ा रखना ही पड़ेगा, तो इसके लिए मशक्क़त का सबब है। ये एक जानबूझ कर रोज़ा छोड़ रहा है तो इसको तो रखना ज़रूरी है बाद में, लेकिन अगर भूल कर खा पी ले तो उसका रोज़ा बाकी है, यानी इस पर कोई गुनाह भी नहीं, ना ही इसकी क़ज़ाई है, वो रोज़ा अपना पूरा करेगा। तो यार ये बहरहाल भूल की सूरत में आसानी है। अगर भूल की वजह से कोई किसी का नुकसान कर दे, भूल कर माली नुकसान कर दे, तो ऐसी सूरत में भी नुकसान तो भरना ही पड़ता है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हुकूक हैं वो बाद में अदा करेगा याद आने पर, जिनकी अदायगी ज़रूरी है, लेकिन जिनकी अदायगी बाद में नहीं हो सकती वो तो पूरा नहीं करेगा। मसलन एक आदमी जो है जिहाद से रह गया, मतलब किसी वक्त उसको कहा गया तूने जिहाद पे जाना है, लेकिन वो कहे कि मुझे वक्त ही भूल गया था कि जाना था, तो फिर ये तो बाद में अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम जो है वो निकल गया। लेकिन अगर ऐसा काम जो है भूल के वो छोड़ देता है जो बाद में पूरा हो सकता है और करना भी ज़रूरी है, तो फिर वो करेगा। बाकी बंदे के हुकूक वो तो उसके लिए लाजिम है कि जब भी उसे याद आए तो वो मतलब किसी को उसने पैसे देने हैं, कर्ज देना है, टाइम हो चुका है लेकिन वो अदा नहीं करता, अब ये उसकी भूल जो है इसकी वजह से गुनहगार तो नहीं है, लेकिन याद आने पर इसकी अदायगी ज़रूरी हो जाएगी। जैसे नमाज के अंदर एक शख्स जो है वो नमाज पढ़ते पढ़ते वैसे ही ऐसे उठ के चला जाए तो फिर उसकी नमाज बातिल होगी। लेकिन एक आदमी 2 रकतें पढ़े, सलाम फिर के चला जाए भूल की वजह से, तो फिर वो बाकी नमाज पूरी करेगा। इस पर उसे मुआखज़ा ना तो वो इस लिहाज से है कि वो गुनहगार होगा, और ना इस लिहाज से कि उसकी पहली नमाज वो भी ज़ाया नहीं होगी, बाकी रहेगी। उसी तरह ही वो जो रहेगी पूरी करे और बाद में सजदा साहब कर ले। तो बहरहाल ये इसके लिए कुछ निस्यान की सूरत में आसानी है, ये भी एक सबब है, भूल की वजह से उसको आसानी मिल जाती है। एक सबब इकरा है। इकरा जो है ये ऐसा सबब है कि जिसकी सूरत में या जिसके पाए जाने से इंसान को राहत मिल जाती है। इकरा में ये होता है ना कि एक आदमी दूसरे को मजबूर करता है कि तूने ये काम करना है, और वो खुद करना नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता। वो शख्स यानी वो काम पसंद नहीं करता, ना करना चाहता है, दूसरा कहता है इसको करो तुम, और इस तरह उसको धमकाता है और डराता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरा मैं हाथ काट दूंगा, तेरा उज़्व काट दूंगा, तेरा फला मैं नुकसान कर दूंगा, वरना ये काम करो। तो ये सूरत इकरा की है। इकरा जो है इसमें भी क्योंकि इंसान का अपना इख्तियार नहीं होता,
اگر اکراہ کی صورت میں اس کو بند کر دیا جائے تو بڑی مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ دوسرا آدمی جو ہے ڈنڈے سے اسے وہ مجبور کر رہا ہے کام کرنے پر، تو اگر اس کو کہا جائے کہ گنہ گار بھی ہے، یہ اس کے ازالے کا پابند بھی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشقت ہے۔ یعنی مشقت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بوجھ لا دیا جائے، یہی صرف مشقت نہیں، مشقت جو ہے وہ ذہنی پریشانی ہے نا کسی بھی چیز سے۔ بعض دفعہ وہ پریشانی جسمانی ہوتی ہے، بعض دفعہ اور دماغی یعنی ذہنی پریشانی ہوتی ہے، انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیسے یہ ادا کروں گا۔ تو اکراہ کی صورت، مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تو نے یہ فلاں چیز ضرور خریدنی ہے ورنہ میں تجھے مار دوں گا، یا تو نے یہ فلاں چیز مجھے ضرور بیچنی ہے ورنہ میں قتل کر دوں گا، تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہو کے اگر کوئی خرید و فروخت کر لیتا ہے تو بعد میں اگر اکراہ ختم ہوتا ہے تو اسے اختیار ہوگا، اگر وہ چاہے تو اس کو باقی رکھے اور چاہے تو اس کو ختم کر دے، یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر یہ اس پر کام جو ہے وہ ٹھونسا گیا ہے، اسے مجبور کیا گیا ہے۔ ایسے ہی کسی آدمی کو طلاق پر مجبور کر دیا جائے کہ تم طلاق دو ورنہ میں جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، جیسے بعض دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کہتے کرو یہاں سائن، اب اس آدمی کو خطرہ ہے اگر میں نے نہ کیے تو واقعی مجھے مار دیں گے، ایسی صورت میں وہ سائن کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، یہ مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی آدمی مجبور کرتا ہے کسی کو کہ فلاں کا مال ضائع کر دو، مال ضائع کر دو، اقرار کی یہ صورت ہے، مال ضائع کر دو کسی کا، وہ ذرا ڈر کی وجہ سے اس کا مال ضائع کر دیتا ہے۔ اب اس مال کی تلافی کون کرے گا؟ اگر اس کو پابند کیا جائے تو اس کے لیے مشکل ہے بڑی، کہ ایک دوسرے نے ڈرایا دھمکایا بعد میں نقصان بھی بھرے، اس لیے نقصان کا ذمہ دار وہ ہے جو مجبور کرنے والا ہے، مجبور کرنے والا اس کا ذمہ دار ہے، شرعی طور پر یہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کے کہنے پر کیا ہے بلکہ اس کے دباؤ پر کیا، ورنہ یہ نہ کرتا، یہ تو پسند نہیں کرتا تھا ایسا کرے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو مجبوری کی حالت میں نہیں کیے جا سکتے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو مجبور کرے کہ فلاں کو قتل کر دو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو کیا یہ مجبوری کی حالت میں قتل جائز ہوگا؟ یہ جائز نہیں، اس لیے یہاں جائز نہیں ہے، حالانکہ ہے تو مجبور وہ، اس لیے کہ یہاں جو نقصان ہے دونوں کا یہ برابر ہے، برابر نقصان ہو گیا نا۔ پہلے میں یہ صورت نہیں تھی، پہلے میں وہ دھمکی دے رہا تھا جان سے مار دینے کی اور کام ایسا کروا رہا تھا جس میں کوئی جان کا خطرہ نہیں تھا، طلاق دینے میں بھی جان کا کوئی خطرہ نہیں، اسے تلف ہونے کا خطرہ نہیں ہے، کسی کا مال ضائع کرنے بھی مال کا ضیاع تو ہے لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے، جبکہ جان کا تحفظ جو ہے یہ سب سے پہلے یعنی یہ کیا جائے گا، گویا کہ دین کے تحفظ کے بعد سب سے پہلے جان کا تحفظ آتا ہے، اس لیے یہاں جو ہے یہ دونوں چیزیں برابر ہوگی نا۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجبور کرنے والا کہ فلاں کو قتل کر دو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، اب دونوں کی جان تو برابر ہے نا۔ زخم کا نکل آیا، اگرچہ خون نجس نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، احناف کے ہاں تو نجس ہے نا یہ خون، اور بھی کئی علماء اس کے قائل ہیں خون نجس ہے، لیکن اس کے بارے میں دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو صحیح روایات کے مطابق خون نجس نہیں ہے۔ تو مرجن کی نجس ہے وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ مثلا مچھر کا خون لگ گیا، کوئی مکھی کا لگ گیا، کوئی پسو ہے، یا کوئی اور چیز جو ہے انسان کے جسم پر لگ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، کوئی نجاست تھوڑی بہت لگ جاتی ہے، چھینٹا پڑ جاتا ہے، تو ان چیزوں سے ظاہر ہے کہ بچنا بڑا مشکل ہے، یعنی مشقت کا سبب ہے، تنگی کا، اس لیے اس میں شریعت نے رعایت دی ہے کہ آدمی ان سے اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو بلوا جو ہے یہ اس کی صورتیں ذرا تھوڑی سی خاص ہو جاتی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کو ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے، مجموعی طور پر آ جائے یا انفرادی طور پر آ جائے، کہ جس میں اس کا بچنا جو ہے وہ مشکل بن جائے، جبکہ بچنے کا حکم ہو، بچنے کا حکم ہو لیکن بچنا مشکل بن جائے اس کے لیے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو جو ہے وہ تسلسل بول کی بیماری ہے، مثلا تسلسل بول، اب یہ کام جو ہے ایسا ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے، اس
اختیار سے باہر ہے یہ. اس سے بچنے کا بھی حکم ہے کہ آپ نجاست سے بچیں، لیکن بچنا ہے ابھی بڑا مشکل. یہ عموماً بلوا کی صورت ہے کہ انسان جو ہے ایسی کسی ازمائش میں پڑ جائے کہ جس میں اس کے لیے یعنی اس سے بچنا بہت ہی مشکل بن جائے. اس کی ایک صورت یہ ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں رہتا. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ مکلف کو ہے اس میں اختیار ہی نہیں رہتا. اس کی صورت یہی ہے، مثلا ایک تو پیشاب کا تسلسل ہے، ایک ہے خون انسان کا جاری رہتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو خون جاری سے نماز پڑھ رہے تھے، تو جن کے نزدیک خون نجس ہے ان کے نزدیک کیا صورت بنے گی؟ عموم بلوا کی، کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے خون مسلسل نکل رہا ہے. اس کی مثال یہ بھی ہے کہ ایک مستحاضہ عورت مثلا اس کا خون نکلتا ہے نا، اس کے باوجود وہ نماز پڑھ سکتی ہے. ایک دفعہ وضو کرے، غسل کر لے بہتر ہے، ورنہ پھر وضو کرے، وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے جب کہ خون وہ جاری ہو، اور یہ خون اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. تو اب یہ بھی تنگی ہے نا، تنگی کی صورتیں ہیں مختلف، یعنی یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے اس کے لیے. تو باقی جو ہے وہ یعنی اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو اختیار تو ہوتا ہے بچنے کا، لیکن اس کا واسطہ اس طرح اسے پڑ جاتا ہے کہ وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا اس سے، کیونکہ اس نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اب کیسے جو ہے وہ بچے گا جب کہ یعنی اس کا یہ چیز اتنی عام ہے کہ مشکل میں ڈال دے گی اسے. لیکن یہ انسان کے اختیار میں ویسے ہے اگر بچنا چاہے. اس کی مثال جو ایک یہ دی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے اکثر اہل علم کی رائے کیا ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں مس مسو کا مسئلہ. اکثر علماء کی رائے، اگرچہ اس میں بعض محققین کی رائے کیا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو چھوا جا سکتا ہے، لیکن اکثر کی رائے کیا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھونا چاہیے. لیکن وہ لوگ جو بار بار پڑھتے ہیں، بچے جتنے پڑھ رہے ہیں، انہوں کو کہا جائے کہ آپ وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے، تو پھر یعنی یہ بھی کیا ہے عموم بلوا ہے. یہ مطلب صرف پڑھانے والے بیٹھے ہیں تو اب وہ کیا کریں گے؟ یعنی بار بار انہوں کو کہا جائے وضو کرو، یہ کام ایسا ہے کہ جو مسلسل ان کو پیش آ رہا ہے، ایک دن کا نہیں بلکہ یہ روزانہ کا ہے، اور دن میں کئی گھنٹے اور انہیں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. تو ان کو ہم ہر وقت اگر وضو کا پابند کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اگرچہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہ یعنی پہلی جو مثال تھی وہ اختیار میں نہیں تھی، سلسلے بول والی اور وہ استحاضے خون والی اختیار میں نہیں تھی، لیکن یہ کیا ہے، یہ اختیار میں. اگر چاہے تو بچ سکتا ہے نا، لیکن بچنے سے کیا ہوگا؟ بڑی مشکل ہوگی. ہاں حیضہ اور جنبی، اس کے بارے میں بھی سیدھی سی بات ہے، جمہور کی رائے تو یہ کہ نہیں چھو سکتے. ہاں یہ جمہور کی رائے تو یہی ہے کہ حیضہ اور جنبی قرآن کو چھو نہیں سکتے. باقی کچھ پڑھنے کے بارے میں تھوڑی بہت ہی اس میں کچھ رعایت ملتی ہے. تو بہرحال مقصد ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک سبب آسانی کا کیا ہے، جس کو کہتے ہیں تنگی اور عموم بلوا. تنگی ذرا لفظ یعنی عام ہے، اور عموم بلوا یہ کچھ اس سے خاص صورتیں بن جاتی ہیں. تو اس میں بھی یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس سے بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا، غیر اختیاری وہ عمل ہوتا ہے، جبکہ بچنے کا حکم بھی ہے. تو اس میں اس کو رعایت مل جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کو کہا جائے کہ تو نے یہ بچنا بھی ہے لیکن بچ نہیں سکتا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے مشقت ظاہر ہے، برداشت نہیں کر سکتا اس کو، کیا کرے وہ؟ اس کو کہا جائے کہ تیری نماز اس طرح نہیں ہوتی، تو کیا کرے گا وہ؟ جب کہ بچ بھی نہیں سکتا. جب نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو قطرے نکلیں گے. باقی دوسری صورت جو ہے وہ اختیار کی بھی ہے مس مصحف میں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نا یہ رستے میں چلتے پھرتے ہیں نا، رستوں میں چلتے ہیں، خاص کر بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہو رہا ہو، تو جب رستے میں چلتے ہیں تو کیا ہم بچ سکتے ہیں بالکل گندگی سے؟
رستوں کے بولے کئی دفعہ ہوتا ہے اس میں نماز بھی پڑھنی پڑ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی یوم بلوا کے ساتھ الگ ہے. انسان جو ہے وہ یعنی ایسی ازمائش میں پڑ جاتا ہے جو عام ہو جاتی ہے، لوگوں کا اسے بچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک سبب معروف جو ہے اس کا وہ کیا ہے؟ نقص کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے شرعی حکم پر وہ عمل نہیں کر سکتا یا مکمل طریقے سے نہیں کر سکتا. نقص اس کو کہتے ہیں. نقص کی دو صورتیں ہیں. ایک نقص حقیقی ہوتا ہے. نقص حقیقی جو ہے وہ انسان کے بدن میں یا اس کے اعضاء میں ہوتا ہے. نقص حقیقی واقعہ کوئی نقص جسم کے اندر ہے، یہ اس کی وجہ سے انسان کو راحت ملتی ہے. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک نقص ہوتا ہے انسان کی عقل میں، یعنی انسان عقلی لحاظ سے ناقص ہوتا ہے. عقلی لحاظ سے جو نقص ہے وہ یعنی کیا ہے، یا اس کی صورتیں کون سی بنتی ہیں عقلی لحاظ سے؟ عقلی لحاظ سے نقص جو ہے ایک تو ہے اس کا بچپن، اس میں کیا اس کی کمی ہوتی ہے نا عقل کی بچے کے اندر. یا مجنون ہے مثلا، یا یہ بے ہوش ہے، تو پھر بے ہوش آدمی مجنون ہے، بے ہوش ہے، بچہ ہے، نیند میں ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ نقص عقلی ہے. یعنی یہ انسان کے ایک عضو کو متاثر کرتا ہے. یہ بچپن میں بھی بچہ جو ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں. صحیح طرح بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس کو یعنی شریعت رعایت دیتی ہے. اور کیا رعایت دیتی ہے کہ مثلا بدنی باتیں جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کچھ محرمات کا ارتکاب کرے جسمانی سزا یعنی حد وغیرہ اس پر نہیں لگائی جاتی. کسی کا مالی نقصان کر دے تو پھر ذمہ دار ہوتا ہے مالی نقصان کی صورت میں. اس طرح مجنون بھی ہے. تمہارا یہ جو نقص ہیں، ایک تو اس کا بچپنا ہے، دوسرا جنون ہے، ایسے ہی نیند ہے، بے ہوشی ہے، اور ایک نشہ ہے، نشے کی حالت. یہ ساری چیزیں یا سارے اسباب ان کا تعلق کیا انسان کی عقل سے ہے. یہ انسان کا ایک عضو ہے عقل، اس کے اندر اسے یعنی نقص پیدا ہونے کی وجہ سے آسانی مل جاتی ہے. اور ان آسانیوں کی جو ہے تفصیل موجود ہے. انسان اس میں کس چیز کا پابند ہے کس کا نہیں ہے. بچپن میں مجنون آدمی اسی طرح جس طرح کہ بچہ ہوتا ہے، یعنی وہ عبادات کا کوئی پابند نہیں ہوتا، محرمات بھی کرتا رہتا ہے، گنہ گار نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا جانی نقصان کر دے تو قتل تو نہیں لیکن دیے دینی پڑے گی. ایسے کسی کا اگر مالی نقصان کر دے وہ بھی اس کی طرف سے اس کے ورثاء ادا کریں گے. تو اس طرح جو ہے وہ نیند کی حالت میں اسے کیا راحت مل جاتی ہے. نیند کی حالت میں کچھ کام ہو جائے تو گنہ گار نہیں، اسی طرح اسے جسمانی سزا نہیں. لیکن اگر مالی نقصان کسی کا کر دے یا جانی کر دے پھر ذمہ دار. لیکن راحت اس کو کچھ مل گئی نا. اس طرح بے ہوشی میں نمازیں رہ جائیں، کافی نمازیں رہ جائیں تو پھر ساکت ہو جاتی ہیں. اگر کچھ ہوں تو پھر قضا کرے گا. بے ہوشی زیادہ لمبی بعض ہو جاتی ہے، بعض مختصر ہوتی ہے. تو اس طرح بے ہوشی میں روزہ بھی رہ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے گا. یعنی کچھ اس کے لیے رہتے ہیں اس میں. ایسے ہی اگر کوئی آدمی نشے میں ہے تو پھر نشے کی حالت میں راحت مل جاتی ہے نا. تو پر یہ خیر اس کی ایک صورت ہے نقص کی، کہ نقص یہ حقیقی ہے اور انسان کے جسم میں یا اس کے یعنی یہ عضو میں، خاص کر یہاں یہ عقلی نقص ہے جس کا تعلق انسان کی عقل سے ساری یہ چیزیں. تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. وعلینا الا اللہ.